अस्सलाम वालेकुम। हम तुम्हें जीत के हारे हैं बाय निगत सीमा, एपिसोड 3। यामीन ने उन दिनों एक कम मारूफ रोज़नामे में सियासी कालम लिखना भी शुरू कर दिया था और सियासतदानों पर बिला खौफ तबसरे करता था। उसे लिखने का फ़न आता था और वो यूनिवर्सिटी मैगज़ीन का भी मुदब्बर बन गया था। यार, तुम क्यों नहीं लिखती हो? इतना टैलेंट है तुम में। एक रोज़ उसने मुझे उकसाया था, लेकिन मैं क्या लिखूं? तब उसने कई मौज़ूआत मुझे दिए थे और जब मैंने उसे अपना लिखा हुआ आर्टिकल दिया था तो वो उछल पड़ा, तुमने तो कमाल कर दिया। मजाक कर रहे हो? मैं संजीदा हो गई। खुदा की कसम नहीं, उससे मैंने मैगज़ीन के लिए रख लिया है। उन दिनों वो शायरी भी करने लगा था और उसकी वो आज़ाद नज़में यूनिवर्सिटी में बहुत मकबूल हो गई थी, जो सालाना तकरीबात में, मुशायरों में उसने पढ़ी थी। मैंने उसे तकरीरें करते, शेर सुनाते और हर एक्टिविटी में शिरकत करते देखा था। वो यकीनन एक टैलेंटेड लड़का था, लेकिन अपनी मसरूफियात के बावजूद वो मेरे डिपार्टमेंट में आना ना भूलता और हम हर रोज़ घंटा 2 घंटा किसी जगह बैठकर बातें करते। ये मुलाकातें एक दिन ज़रूर रंग लाएंगी, ज़रमीना ने एक दिन तबसरा किया था। लेकिन क्या तुम यकीन करोगी बीबी कि इन मुलाकातों में हम हर मौजू पर बात करते हैं, मगर ये मौजू हमारे दरमियान कभी नहीं छिड़ा। क्या ये ज़रूरी है यमीन कि इंसान अपनी गुर्बत का इजहार हर वक्त करता रहे और अपने माथे पर लेबल लगाए रखे कि वो गरीब है? एक रोज़ मैंने कहा था। क्या मतलब? उसने पूछा। यही कि अगर तुम इस शर्ट को धुलवा लो जो मुसलसल 4 दिन से पहन कर आ रहे हो तो तुम अमीर नज़र नहीं आने लगोगे। ओह, दरअसल नीली को बुखार था ना। पहली बार मैंने उसे शर्मिंदा होते देखा। और ये इतने लंबे बाल भी कोई गुर्बत का इश्तिहार नहीं है। माय गॉड, ये बाल तो। फिर वो हंसने लगा था। मैंने यूं ही बढ़ा लिए थे। दरअसल जब मैं दाऊद साहब के पास था ना, तो शेर व शायरी की महफिलों में उनके साथ जाता था। वहाँ 1-2 लड़के लंबे बालों वाले आते थे, तो बस मैंने भी। और फिर 2-3 रोज़ बाद मैंने देखा उसने अपने लंबे बाल कटवा लिए थे। वाओ, बहुत ज़बरदस्त लग रहे हो यामीन। मुझे बेहद खुशी हुई थी। उसको मेरी नापसंदीदगी का एहसास हुआ था तभी तो। और ये उन्हीं दिनों की बात थी जब यूनिवर्सिटी में मेरा और उसका नाम इकट्ठा लिया जाने लगा। मैं शुरू में घबराई, लेकिन उसने लापरवाही से कंधे उचकाए थे। लेने दो ना, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन हम तो सिर्फ दोस्त हैं यमीन, और फिर कज़न। लेकिन तुमने सुना था अली ग्रुप ने लव बर्ड्स का नारा लगाया था जब हम वहाँ से गुजरे थे। सो व्हाट, उससे ज़रा भी परवाह नहीं थी। दोस्तों हम हैं। रही कज़न वाली बात, तो इस रिश्ते को मैं नहीं मानता। हाँ, अगर तुम्हें इन ज़ाहिर देखने वाले लोगों की परवाह है तो मैं कल से नहीं आऊँगा तुम्हारी तरफ। नहीं नहीं, मैंने बेख्तियार कहा था, और फिर मैंने भी लोगों की परवाह करना छोड़ दिया था। बल्कि अब तो अगर वो अपनी मसरूफियात की वजह से यूनिवर्सिटी में मुलाकात ना कर पाता तो हम इकट्ठे कहीं बाहर चले जाते। बाहर जाने से मुराद ये नहीं था कि हम किसी पिकनिक पॉइंट पर या किसी होटल में जाकर बैठते थे, बल्कि उसे जहाँ कहीं काम होता वो मुझे भी साथ ले जाता। चलो यार, रास्ते में गपशप लगा लेंगे। और मुझे उसके साथ जाना अच्छा लगता था। वो अब उस गैर मरूफ अखबार के अलावा एक अच्छे अखबार में भी लिखने लगा था। कभी कोई फीचर, कभी कोई आर्टिकल, कोई तबसरा। वो फ्रीलांसर के तौर पर काम कर रहा था। मुझे अमीन के लिए पैसों की ज़रूरत है। एफएससी कर ले तो फिर एंट्री टेस्ट के लिए उसे एकेडमी ज्वाइन करवानी है, और तुम्हें पता है ना इन एकेडमीज़ की फ़ीसें कितनी ज़्यादा हैं। और फिर नीली के लिए एक रिश्ता आया है। मुझे कुछ ज़्यादा पसंद तो नहीं, लेकिन लड़का अच्छा है। शालमी में किसी जूतों की दुकान पर मुलाजिम है। माँ कहती हैं अच्छे रिश्ते के इंतज़ार में नीली की उम्र गुजरी जा रही है, और हमारे जैसे घरों में इससे बेहतर रिश्ते नहीं आ सकते। तो यार, उसके लिए भी तो कुछ करना है। अम्मा ने आरफीन की तनख्वाह में से बीसी डाल रखी है, कुछ ना कुछ हो जाएगा। और यूं मैं जो समझती थी कि उसे घर और घर के अफराद से कोई दिलचस्पी नहीं सिवाय अमीन के, उसकी इस सोच पर हैरान होती और सराहती थी। पता नहीं सबका ख्याल उसे शुरू से था या अब आया था, लेकिन अब वो अपनी ज़ात और ज़माने के गिले के अलावा अमीन, नीली और आरफीन की बातें भी करने लगा था।
اس روز میں سر حمید کی کلاس لے کر باہر نکلی تو وہ تیز سے چلتا ہوا میری طرف آیا۔ سنو، کہاں جا رہی ہو؟ صبح ٹھیک سے ناشتہ نہیں کیا تھا تو اب ذرا پیٹ پوجا کریں گے۔ میڈم زبیری تو آج آئی نہیں تو یہ پیریڈ فاری ہی ہے، میں نے بتایا۔ تو چلو پھر میرے ساتھ، میں نے ایک فیچر لکھنا ہے، ٹھیک ٹھاک پیسے ملنے کی امید ہے، لیکن وہ اس کے بعد ڈاکٹر ضیاء کا پیریڈ ہے اور وہ بہت سخت ہیں۔ چھوڑو یار، ایک دن ڈانٹ کھا لینا۔ اور میں چپ چاپ اس کے ساتھ چل پڑی۔ آج زرمینہ نہیں آئی تھی اور اس نے مجھے خاص تاکید کی تھی کہ ڈاکٹر ضیاء کا لیکچر مس نہ کروں۔ وہ تمہاری نصف بہتر کہاں ہے؟ اور مجھے اس کے نصف بہتر کہنے پر ہنسی آ گئی۔ اس سے فلو تھا، ہاسٹل میں ہی ہے۔ ویسے یار، وہ تمہاری خبر بیویوں کی ہی طرح رکھتی ہے۔ حسب معمول ساتھ چلتے ہوئے وہ باتیں کرتا جا رہا تھا۔ تم جا کہاں رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ اور یہ بائک کس کی ہے؟ وہ پارکنگ سے بائک نکال کر لایا تو میں نے حیرت سے کہا، یہ بائک ارتضیٰ کی ہے۔ اور جا کہاں رہا ہوں تو یہ جو پاور لوم فیکٹریاں ہیں ادھر ادھر بنی ہوئی، ان کے اندر کے حالات پر کچھ لکھنا ہے۔ بڑے کارخانوں کے حالات پر لکھو، میں نے مشورہ دیا۔ وہاں تو بہت استحصال ہو رہا ہے یار، لیکن وہاں جو لوگ کام کرتے ہیں اندر کے صحیح حالات نہیں بتاتے۔ کوئی بھی مل اونر میرے خیال میں ایسا نہیں ہے جو بین الاقوامی لیبرز لا کے مطابق اپنے کارکنوں سے سلوک کرتے ہوں، اور کارکن لب سی لیتے ہیں کہ کہیں وہ دال روٹی سے بھی نہ جائیں۔ پچھلے دنوں میں ایک کارخانے میں گیا تھا تو وہاں کے حالات بڑے خراب تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمریں 18 سال سے کم تھی اندر کام کر رہے تھے۔ کیمیکل کا کارخانہ تھا، کم عمر بچوں کے لیے تو ویسے بھی ممنوع ہے وہاں کام کرنا۔ پتہ چلا کہ یہ بچے متاثرین زلزلہ میں سے ہیں۔ جب میں نے اونر سے بات کی تو وہ اس سے لا علم تھا۔ وہ ایک نیک اور مہیر شخص ہے۔ اس نے بتایا کہ اس نے سختی سے منع کر رکھا ہے کہ بچے نہ لگائے جائیں، لیکن یہ ٹھیکیدار کا کام ہے۔ ہم تو ٹھیکیدار سے کام لیتے ہیں، یہ ٹھیکیدار بھی بہت کمینے ہوتے ہیں۔ آدھا کمیشن تو خود رکھ لیتے ہیں، بچوں کو آدھی سے بھی کم تنخواہ دیتے ہیں، جبکہ اوپر سے پوری وصول کرتے ہیں۔ وہ مجھے تفصیل بتاتا رہا۔ گو مجھے اس سب سے کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن میں تو صرف اس کا ساتھ دینے کے لیے اس کے ساتھ آ جاتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کے ساتھ چلنا، اس کی رفاقت اتنی پسند کیوں تھی۔ اس روز پہلے ہم ایک لوم فیکٹری میں گئے تھے۔ 8 لوم تھے جن پر ایک وقت میں 2 کاریگر کام کر رہے تھے۔ ایک شخص کی رہنمائی میں ہم اندر گئے تھے۔ ایک کاریگر بیک وقت 4 لومیں سنبھالتا ہے، اس نے ہمیں بتایا تھا۔ وینڈنگ مشینوں پر بابین بھرنے کا کام ایک 11-12 سال کا لڑکا کر رہا تھا۔ وہ بڑی پھرتی سے بھری ہوئی بابینیں اتار کر خالی لگا دیتا تھا۔ وہ ایک خوبصورت لڑکا تھا اور یامین کا مقصد اسی بچے سے ملنا تھا۔ وہ بہت دیر تک بچے سے باتیں کرتا رہا۔ بچے کا نام شیر علی تھا۔ پھر اس کے رخسار تھپتھپا کر وہ باہر نکل آیا۔ شام 4 بجے تک ہم اس سے ملتی جلتی جگہوں پر گئے تھے۔ آخری فیکٹری سے جب ہم نکل رہے تھے تو مجھے لگا تھا میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا ہے۔ یامین، میں نے آہستگی سے کہا تھا، میں اب بھوک سے فوت ہونے والی ہوں۔ اوہ سوری، تم نے بتایا تو تھا کہ تم نے ناشتہ نہیں کیا۔ چلو پہلے کہیں چل کر کچھ کھاتے ہیں، پھر تمہیں تمہارے ہاسٹل چھوڑ آتا ہوں۔ لیکن میرے پاس، اس نے والیٹ کھول کر دیکھا، یہ صرف 40 روپے ہیں۔ تم چلو تو پیسے ہیں میرے پاس۔ اور پھر جو قریب ترین ہوٹل ہمیں ملا ہم اس میں چلے گئے۔ یہاں کی چکن کڑھائی اچھی ہوتی ہے اور ماش کی دال، اس نے بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، وہی منگوا لو۔ پھر کھانا کھاتے ہوئے مجھے لگا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو دائیں طرف وہ عارفین تھا۔ یہ ادھر عارفین بھائی ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہاں مجھے پتہ ہے، میں نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ یہ ہوٹل اس کے آفس کے رستے میں پڑتا ہے۔ پھر وہ ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے ہولے سے ہنسا تھا۔ ویسے یہ تم لڑکیاں ایک اس شخص کے سوا سب کے ساتھ فوراً ہی بائی کا لاحقہ لگا لیتی ہو جس کے لیے تمہارے دل میں کھوٹ ہوتا ہے، اور میں تمہارے نام کے ساتھ بائی نہیں لگاتی تو کیا میرے دل میں تمہارے لیے کھوٹ ہے؟ ہو سکتا ہے۔ اس نے کندھے اچکائے تھے۔ تم اسے کھوٹ کے بجائے محبت بھی کہہ سکتے تھے۔ بے اختیار میرے لبوں سے نکلا تھا۔ تو کیا تمہارے دل میں میرے لیے محبت ہے؟ وہ کونیا میز پر ٹکائے تھوڑا سا میری طرف جھکا تھا۔ مجھے اپنا چہرہ گرم ہوتا محسوس ہوا۔ اس کی سیاہ سحر طاری کرتی آنکھوں میں بے تحاشا چمک تھی۔
تبھی عارفین ہماری میز کے پاس آ کر کھنکارا تو وہ سیدھا ہو گیا۔ بڑی عیاشیاں ہو رہی ہیں۔ بظاہر اس نے کڑاہی کی پلیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا، لیکن اس کا جملہ ذو معنی تھا اور اس نے کند اکھیوں سے مجھے دیکھا۔ اور تم بھی غالباً یہی عیاشی کر رہے تھے۔ ایک لمحہ کو عارفین لاجواب ہو گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کے ہونٹوں پر ایک زہر خند سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ پھر اس نے جو کچھ کہا میں سن نہ سکی تھی، کیونکہ میں بیرے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی جو پلیٹ میں بل لیے کھڑا تھا۔ البتہ میں نے یمین کے چہرے کو سرخ ہوتے اور پھر یکدم اسے کھڑا ہوتے دیکھا تھا۔ آؤ سجل، اور اس کے پیچھے بائک پر بیٹھتے ہوئے میں نے پوچھا، عارفین نے کیا کہا تھا؟ تم غصے میں لگ رہے تھے۔ کچھ نہیں، اس نے لب بھینچ لیے۔ ہر آدمی اپنی سوچ کے مطابق بات کرتا ہے، اور عارفین نے بھی اپنی ذہنی سطح کے مطابق ہی بات کی تھی۔ میں نے بھی اصرار نہیں کیا، میں جانتی تھی کہ اب وہ کچھ نہیں بتائے گا۔ پھر ہاسٹل گیٹ کے پاس مجھے اتارتے ہوئے اس نے بتایا تھا، اماں کل تمہارا پوچھ رہی تھی، شاید بہت دنوں سے تم نے گھر چکر نہیں لگایا۔ سجل، مدت بعد تمہارے وجود میں اماں کو کوئی خوشی ملی ہے۔ اپنی زندگی میں پہلی بار میں نے اماں کو خوش دیکھا ہے، کبھی چکر لگا لینا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اپنی بات مکمل کر کے وہ ہولے سے مسکرایا تھا۔ ڈونٹ وری، عارفین کی بات سوچ سوچ کر پریشان مت ہوتی رہنا۔ اس نے جو کچھ کہا تھا وہ مجھ سے کہا تھا، تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو کب آؤ گی؟ شاید اتوار کو، اگر زمینہ نے کہیں جانا نہ ہوا تو۔ میں اب کبھی کبھار زمینہ کے ساتھ ہی اچھرا چلی جاتی تھی، نہیں تو مجھے بتا دینا، میں لے جاؤں گا۔ اور اس رات میں دیر تک سوچتی رہی کہ عارفین نے بھلا کیا کہا ہوگا۔ ضرور کوئی فضول بات ہی ہوگی، جبھی تو یمین کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا اور عارفین خود یہاں مزے سے کڑاہی کھا رہا تھا۔ گھر میں شاید کوئی سبزی یا دال پکی ہوگی، اور ایک یمین تھا، اس نے صرف ماش کی دال کھائی تھی۔ پیٹ ہی تو بھرنا ہے نا یار، ایک بار اس نے کہا تھا، اور آج بھی اس نے کڑاہی گوشت چکھا تک نہ تھا، بلکہ ہماری پلیٹ ایسے ہی ٹیبل پر پڑی تھی۔ میں نے بھی چند نوالے ہی لیے تھے، مجھے ماش کی دال اچھی لگی تھی اور اس کی یہی باتیں مجھے اٹریکٹ کرتی تھیں۔ عارفین کی نیچر ابا سے ملتی ہے، ایک بار اس نے بتایا تھا، لیکن اماں کے دودھ کا اثر بھی ہے، وہ ارتقا صفی جیسا ہی ہے بائی نیچر۔ اور یمین کا تجزیہ غلط نہیں ہوتا تھا۔ میں اتوار کو زرمینہ کے ساتھ پپھو سے ملنے آئی تھی، اور ہمیشہ کی طرح تھوڑی سی چیں چیں کر کے زرمینہ تیار ہو گئی تھی۔ ہم نے راستے سے دودھ اور جوسز کے ڈبے، بیکری کا سامان، پھل وغیرہ خریدے تھے۔ 2-3 بار سے میں یہ سب خرید کر لے آتی تھی۔ مجھے اچانک ہی خیال آیا تھا کہ یہ جو پپھو کی بیماری بار بار عود کر آتی ہے تو اس کی وجہ ناکافی خوراک بھی ہے۔ ٹی بی کے مریض کے لیے تو دودھ، فروٹ اور اچھی خوراک کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ پپھو نے ہر بار ہی ناراضی کا اظہار کیا تھا اور مجھے کچھ لانے سے منع کیا تھا، لیکن میں نے سوچ رکھا تھا کہ جب تک میں یہاں ہوں تو جتنا کر سکتی ہوں کروں گی۔ دروازہ عارفین نے کھولا تھا۔ نیلی صحن میں جھاڑو دے رہی تھی۔ مجھے لگا تھا جیسے عارفین کی آنکھیں چمکنے لگی ہوں۔ آئیے آئیے جناب، اس کا لہجہ بھی بدلا بدلا تھا۔ نیلی جھاڑو صحن کے کونے میں رکھ کر ہماری طرف آ گئی۔ ارے سجل، تم پھر اتنا کچھ اٹھا لائی ہو؟ کچھ نہیں، بس پپھو کے لیے دودھ وغیرہ ہے، میں نے آہستگی سے کہا تھا۔ آپ کو تو پتہ ہے نیلی، پپھو کو اچھی خوراک کی کتنی ضرورت ہے۔ اس نے خاموشی سے سب شاپرز برآمدے میں بنے شیڈ پر رکھ دیے تھے۔ اماں، یہ ذرا دوسری گلی تک گئی ہیں کروشیے کا کام لینے، ابھی آتی ہوں گی۔ ٹھیک ہے۔ میں اور زرمینہ ہمیشہ کی طرح برآمدے میں پڑی چارپائی پر بیٹھ گئے۔ چولہے پر دیگچی دھری تھی، شاید اس نے سالن بنایا تھا۔ سکنجبین بنا لوں آپ کے لیے؟ نیلی نے پوچھا۔ میں بوتلیں لے آتا ہوں۔ عارفین کمرے کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ نہیں نہیں عارفین بھائی، ہم کچھ نہیں پئیں گے، بلکہ نیلی بتاؤ کیا پکایا ہے؟ مسور کی پتلی دال ہے، اس نے سر جھکا کر آہستگی سے کہا تھا۔ تو پھر آج ہم کھانا کھا کر جائیں گے، میں نے بے تکلفی سے کہا تھا۔ نیلی نے صرف سر ہلایا تھا۔ نیلی نے برآمدے میں ہی شیڈ کے نیچے پڑے کنستر سے آٹا نکالا اور گوندنے لگی۔ زرمینہ کو واش روم جانا تھا جو صحن میں ہی تھا، وہ چلی گئی تو عارفین یک دم دروازے کے پاس سے ہٹ کر چارپائی کے قریب آ کھڑا ہوا۔
بظاہر وہ اسٹینڈ والے پنکھے کو چیک کر رہا تھا جو ہمارے آنے کے بعد نیلی نے لگا دیا تھا۔ یامین کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ کیا وہ آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ غیر ارادی طور پر میرا سر نفی میں ہل گیا تھا۔ اور وہ کرے گا بھی نہیں، یوں ہی وقت پاس کر رہا ہے۔ وہ کوئی اچھا لڑکا نہیں ہے، بہت سی لڑکیوں کا اس کا افیئر ہے، بلکہ اس کے افیئرز چلتے ہی رہتے ہیں، اور آپ تو کسی اچھے گھرانے کی شریف لڑکی لگتی ہیں۔ مجھے اس وقت وہ انتہائی برا لگا تھا، جسے پہلی بار دیکھ کر میں نے سوچا تھا کہ میرا بڑا بھائی ہوتا تو عارفین جیسا ہوتا۔ آپی امین پکارتا ہوا چھت سے اترا تھا۔ اے ہیرو، تم وہاں چھت پر کیا کرے؟ میں نے اس سے پکارا تو آخری 3 سیڑھیاں ایک ساتھ پھلانگ کر میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ خوشی اور مسرت سے اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھی۔ لڑکیاں تاڑا تھا، عارفین نے کہکا لگایا۔ بھائی، آپ کم از کم میرے بچپن کا تو خیال کر لیا کریں۔ پھر وہ موڑا کھینچ کر بیٹھ گیا۔ آپ اتنے دنوں سے کیوں نہیں آئی تھی؟ میں آپ کو یاد کر رہا تھا۔ کیوٹو، میں نے اس کے رخسار پر ہلکی سی چپت لگائی۔ میں کچھ مصروف تھی اور تم نے میرا سوال گول کر دیا کہ چھت پر کیا کر رہے تھے۔ وہ ادھر پچھلی طرف کی منڈیر کی کچھ اینٹیں گر گئی تھی، وہ لگا رہا تھا گارے سے۔ تب میں نے پہلی بار غور کیا کہ اس کے کپڑوں پر مٹی کے چھینٹے تھے۔ میں نے ہاتھ دھو لیے تھے۔ اپنی طرف دیکھتے پا کر اس نے جلدی سے کہا تو میں ہنس دی۔ عارفین پھر دروازے کے پاس دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ ارے، زرمینہ آپی بھی ہیں۔ وہ سین سے زرمینہ کو آتے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پھر اس کی نظریں شاپرز پر پڑی۔ لو بھئی، آج تو مزے ہی مزے۔ سجل آپی، آپ روز روز نہیں آ سکتی؟ وہ بظاہر معصومیت سے پوچھ رہا تھا، لیکن شرارت سے اس کی آنکھیں چمک رہی تھی۔ تم کہو جانو تو انہیں ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں ہی نہ رکھ لیں۔ عارفین نے امین سے کہا تھا، لیکن میرے کانوں کی لویں سرخ ہو گئی تھی اور زرمینہ نے معنی خیز نظروں سے مجھے دیکھا۔ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن یہ بلا اپنا اتنا شاندار گھر چھوڑ کر یہاں کیوں رہیں گی؟ اس چھوٹے سے گھر میں کوئی رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے۔ عارفین نے کنکھیوں سے مجھے دیکھا اور مجھے الجھن ہونے لگی۔ پتہ نہیں پپو کب آئیں گے نیلی، میں نے اسے مخاطب کیا تھا۔ بس آتی ہی ہوں گی سجل۔ وہ آٹا گوندھ کر اب اسے ڈھک رہی تھی۔ تبھی سن کا دروازہ کھلا تھا۔ پپو اور ان کے پیچھے یامین اندر داخل ہوئے تھے۔ ارے، میری بیٹی آئی ہے۔ پپو نے والہانہ انداز میں مجھے گلے سے لگا کر میری پیشانی چومی تھی اور پھر زرمینہ کو پیار کر کے چادر اتار کر ہمارے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا جو انہوں نے نیلی کو پکڑا دیا تھا۔ آپ نے اتنی دیر کر دی اماں؟ نیلی پوچھ رہی تھی۔ وہ ادھر شیخ صاحب کے گھر چلی گئی تھی۔ ان کی بیگم نے کچھ دن پہلے بچیوں کو انگریزی اور حساب پڑھانے کے لیے کہا تھا تو پتہ کرنے گئی تھی۔ نیلی سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ہاں، لیکن گھر جا کر ہی پڑھانا پڑے گا۔ وہ کہہ رہی تھی آپ کے گھر جوان لڑکے ہیں۔ سچ ہی کہتی ہیں، ماؤں کو محتاط رہنا چاہیے۔ کل سے جاؤں گی، 2000 دیں گے۔ میں نے یامین کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا اور وہ بے بسی سے مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ عارفین اسے دیکھ کر اندر کمرے میں جا چکا تھا۔ یامین کی آنکھوں میں سرخی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ اسے پپو کا شیخ صاحب کے گھر جا کر ٹیوشن پڑھانا پسند نہیں آیا تھا۔ پھر اس کی نظریں شیڈ پر پڑے شاپرز پر پڑی تو وہ مجھے خشمگین نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ سجل صاحبہ، وہ چبا چبا کر بولا، آپ کی یہ مہربانیاں ہماری زندگی کو مشکل کر رہی ہیں۔ کیوں یہ اٹھائے چلی آتی ہیں ہر روز؟ کل کو آپ اپنے شہر واپس چلی جائیں گی۔ خواہ اس گھر کے مکینوں کو ان ذائقوں کا عادی نہ بنائیں جن کے وہ عادی نہیں ہیں۔ اس نے گورمے کے شاپرز دیکھ لیے تھے، اور تم اکیلے ان ذائقوں سے روشناس ہوتے رہو۔ عارفین شاید کمرے کے دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا کہ اس نے دروازے سے جھانک کر کہا، اور پھر تیزی سے واپس کمرے میں چلا گیا۔ اس کی بات کو صرف میرے اور یامین کے سوا کسی نے نہ سمجھا تھا۔ اتنا غصہ مت کیا کرو بیٹا، زندگی کو ایسے ہی قبول کر لو جیسے وہ ہے، پپو نے نرمی سے کہا تھا۔ اس نے پپو کی بات کا جواب نہیں دیا اور امین کی طرف دیکھا۔ تم یہاں بیٹھے وقت کیوں ضائع کر رہے ہو؟ جانتے ہو نا کہ تمہارے فیوچر کا انحصار تمہارے FSC پر ہے۔ اس کی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھی۔ امین یکدم کھڑا ہو گیا تھا۔ اماں، میں کام سے جا رہا ہوں، دیر سے آؤں گا۔
پھر وہ کسی کی طرف دیکھے بغیر لمبے لمبے ڈگ برتا باہر نکل گیا تھا۔ نیلی پھلکے بنانے لگی تھی۔ ارتقا صفی اس روز بھی گھر پر نہ تھے۔ میں نے صرف 2 بار انہیں دیکھا تھا۔ یمین نے مجھے بتایا تھا کہ وہ رات کو دیر سے ہی گھر آتے ہیں اور عموماً کھانا گھر پر نہیں کھاتے۔ پہلے تو میں سمجھتا تھا کہ کہیں نہ کہیں کھا لیتے ہوں گے، کسی پارٹی کے دفتر میں، کسی کارکن کے ساتھ، لیکن اب میں سوچتا ہوں خود ہی کھاتے ہوں گے کسی بڑے ہوٹل میں بیٹھ کر۔ آخر اتنا پیسہ انہوں نے کہاں خرچ کیا ہوگا؟ اور اس روز میں نے سوچا تھا کہ ایک بار پھر میں ڈیڈی سے پپھو کے لیے بات کروں گی، وہ انسانی ہمدردی کے طور پر ہی پپھو کی مدد کر دیں۔ اس روز پپھو نے مجھے وہ سامان نکال کر دکھایا تھا جو نیلی کی شادی کے لیے انہوں نے جمع کیا تھا۔ 8 جوڑے کپڑے، چند برتن، ایک چھوٹا سا گلے کا لاکٹ اور جھمکے۔ وہ مجھے دکھا رہی تھی اور میرے آنسو میرے اندر گر رہے تھے۔ وقت اور ماحول آدمی کو کتنا بدل دیتے ہیں۔ کیا آج سے 30 سال پہلے وہ اس طرح کی چیزیں اتنی ہی خوشی سے دکھا سکتی تھی؟ کمیٹی کے پیسے مل جائیں تو پھر تاریخ دے دوں گی شادی کی، وہ بتا رہی تھی، اور میں مسلسل سوچ رہی تھی کہ اس ویکینڈ پر مجھے گھر ضرور جانا چاہیے تاکہ ڈیڈی سے بات کر سکوں۔ لیکن ہوا یوں کہ میں ویکینڈ پر نہ جا سکی کیونکہ زرمینہ کو بہت ہائی ٹمپریچر تھا۔ میں 2 دن بعد یونیورسٹی آئی تو مجھے اندر جاتے ہی یمین مل گیا۔ کہاں غائب تھی؟ کیا گھر گئی ہوئی تھی؟ نہیں، میں نے اسے زرمینہ کی بیماری کا بتایا۔ سنو، تم اتنا غصہ کیوں کرتے ہو؟ اس روز میں نے اس سے کہا تھا، مجھے غصہ آتا ہے اس لیے۔ وہ مسکرایا تھا لیکن پھر فوراً ہی سنجیدہ ہو گیا۔ اس روز عارفین نے تم سے کیا کہا تھا؟ کچھ خاص نہیں۔ اچھا، اسے حیرانی ہوئی تھی۔ اس نے تم سے کچھ کہا؟ میں نے پوچھا اور پھر ساری بات بتا دی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ عارفین اس سے کچھ الٹا سیدھا کہے اور وہ ناراض ہو جائے۔ وہ میری بات سن کر خاموش ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں عارفین کو مجھ سے اتنی چڑ کیوں ہے۔ ویسے تم نے عارفین کی بات کا یقین کر لیا تھا کیا؟ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں تمہیں جانتی ہوں۔ اچھا، کتنا جانتی ہو؟ وہ ہنسا تھا۔ اتنا بڑا دعویٰ نہ کرو۔ زیادہ نہ صحیح، لیکن اتنا تو جانتی ہوں کہ تمہارا کسی لڑکی کے ساتھ کوئی افیئر نہیں ہے۔ اگر میں کہوں غلط ہے۔ ایک لڑکی ہے جس کے ساتھ میرا افیئر ہے اور جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ کون؟ تم، اس نے کہا تھا، اور پھر وہ وہاں رکا نہیں تھا اور میں بہت دیر تک ساکت بیٹھی رہی تھی۔ تو کیا؟ لیکن نہیں، اس نے مذاق کیا ہوگا۔ وہ تو محبت کو خرافات کہتا ہے، لیکن اس رات مجھے نیند نہیں آئی تھی اور میرے دل میں چھپا چور مجھ سے کہہ رہا تھا، سجل زیدی، تم تسلیم کرو یا نہ کرو، لیکن تم بھی یمین سے محبت کرنے لگی ہو، چاہے تمہیں اس کا ساتھ ملے یا نہ ملے۔ اور یہ محبت مجھے واقعی خوار کرے گی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں وہ کبھی نہیں کر سکوں گی جو پپھو نے کیا تھا۔ اور پھر پپھو کی زندگی کی مثال میرے سامنے تھی اور مجھے اپنے ڈیڈی اور اپنی اماں کی عزت کا بھی بہت خیال تھا۔ سو اس رات میں نے پوری شعوری کوشش سے محبت کے اس احساس کو اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن ناکام رہی تھی۔ لیکن تب میں نہیں جانتی تھی کہ اس کی محبت میرے دل میں کتنی گہرائیوں تک موجود ہے۔ میں نے خود کو یہ کہہ کر مطمئن کر لیا تھا کہ اگر یہ محبت بھی ہے تو میں اس پر اختیار رکھتی ہوں کہ اس محبت کو کس انداز میں لوں۔ لیکن بہت سی باتوں کی طرح محبت پر بھی انسان کا اختیار نہیں ہوتا۔ تاہم حفظ متقدم کے طور پر میں پورا 1 ہفتہ اس سے نہیں ملی تھی، اور وہ بھی میرے ڈپارٹمنٹ کی طرف نہیں آیا تھا۔ اسے شاید اپنے بے اختیاری میں کیے جانے والے اظہار کی ندامت تھی، ورنہ ان 1.5 سالوں میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ہم پورا ہفتہ نہ ملے ہوں۔ پورے 1 ہفتے بعد جب میں لائبریری کی طرف اخبار دیکھنے جا رہی تھی کہ وہ میرے سامنے آ گیا۔ کہاں غائب ہو؟ اور یہ بات اگر میں تم سے کہوں کہ تم کہاں غائب تھے؟ میں تو، اس نے کان کھجائے، بس یوں ہی، وہ دراصل میں نے سوچا کہ تم بھلا کیا سوچتی ہوگی۔ اور میں نے جو اپنے دل میں عہد کیا تھا کہ اب یمین سے زیادہ رابطہ نہیں رکھنا، سب بلا کر اس کے ساتھ شیر علی سے ملنے جا رہی تھی۔
شیر علی وہی لڑکا جو اس پاورلوم فیکٹری میں بابنے بننے کے کام کرتا تھا، بیچارہ زخمی ہو گیا ہے، ایک ویگن نے ٹکر مار دی ہے اسے، ہاسپٹل میں ہے۔ میں کل جناح ہاسپٹل گیا تھا کسی کی عیادت کو، تو میں نے وہاں جنرل وارڈ میں اسے بے بس پڑا دیکھا، اور وہ مجھے راستے میں بتا رہا تھا، غریبوں کا کوئی پریشان حال نہیں ہوتا یار، سرکاری اسپتالوں میں بھی ان کے ساتھ کتوں سے بدتر سلوک کیا جاتا ہے۔ لیکن خیر، وہاں اسپتال میں مجھے سر داؤد کے کالج کا ایک اسٹوڈنٹ مل گیا تھا، آج کل ہاؤس جاب کر رہا ہے وہاں، اس کی وجہ سے کچھ توجہ دی ڈاکٹر نے۔ پپھو کیسے ہیں؟ پتہ نہیں، میں تو 2 دن سے گھر ہی نہیں گیا۔ کیوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یوں ہی، عارفین سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ وجہ؟ کچھ نہیں، فضول بکواس کر رہا تھا۔ یار، یہ خون کے رشتے بھی بس، ان میں بھی زہر بھرا ہوا ہے، لوگ اپنوں کے لیے اذیت، تکلیف اور پریشانیاں اکٹھی کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ یہ لوگ سانپوں کی طرح ہیں سجر، انسانی شکل والے سانپ۔ یہ سب بہت قابل نفرت ہیں، میں ان سے بھاگ رہا ہوں۔ گھر کی دیواروں اور فرش میں کانٹے ہیں جن سے پاؤں اور بدن چھلے جاتے ہیں۔ ہر رشتہ جس کا ایک نام ہے اپنے منصب کے لحاظ سے زہریلا ہے۔ میں زندگی کو ان دنوں خوبصورت سمجھنے لگا تھا، لیکن نہیں یار، یہ بالکل بھی خوبصورت نہیں ہے۔ بہت دنوں بعد وہ آج پھر تلخ ہو رہا تھا۔ جانتی ہو عارفین نے کیا کیا؟ اماں نے کمیٹی ڈال رکھی تھی نیلی کی شادی کے لیے، 30,000 روپے اس ماہ ملے ہیں، اور عارفین نے وہ 30,000 لے لی اور اماں سے کہا کہ یہ BC اسی کی تنخواہ میں سے اماں نے ڈالی تھی، اور ابھی 10 ماہ مزید رقم دینی ہے اماں نے، جو اس کی تنخواہ میں سے ہی دی جائے گی۔ تو یہ رقم اس کی ہے، اور اسے بائک لینی ہے، بسوں کے دھکے اس سے نہیں کھائے جاتے۔ اور جب میں نے کہا کہ اماں نے یہ رقم نیلی کی شادی کے لیے جمع کی ہے، تو کہنے لگا کہ تمہیں بہت درد ہے نا، تو تم دے دو شادی کے لیے رقم، لے لو کسی امیر زادی سے۔ اور پھر اس نے مزید بکواس کی تو ہماری لڑائی ہو گئی۔ اماں کو تو جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ انہوں نے نیلی کے سسرال والوں سے کہا تھا وہ کمیٹی نکل آئی تو انہیں تاریخ دے دیں گی۔ پپھو پریشان ہوں گی امین، گھر چلے جاؤ۔ میں نے امین کے ہاتھوں پیغام بھیج دیا تھا، پھر بھی وہ کہہ رہی تھی تمہارے گھر میں ہونے سے انہیں بہت سہارا ہوتا ہے، چلو اسپتال سے واپسی پر میرے ساتھ گھر چلو۔ میں نے کہا تو وہ خاموش رہا، اور شیر علی سے مل کر ہم گھر گئے۔ پپھو وہی برآمدے میں چارپائی پر چادر اوڑھے لیٹی ہوئی تھی، اور نیلی ان کا سر دبا رہی تھی۔ اماں، کیا ہوا؟ وہ ان کی پائنتی بیٹھ گیا تھا، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ سر میں درد ہے۔ تو کہاں چلا گیا تھا؟ ایک دوست کے پاس اماں، امین کو بتایا تو تھا میں نے۔ تبھی کمرے کا پردہ ہٹا کر اندر سے ارتقا صفی نکلے تھے، کھدر کے قیمتی سوٹ میں ملبوس، تازہ تازہ شیو کیے، خوشبو میں بسے فریش سے۔ ارے واہ بھئی، بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ وہ میری طرف دیکھ رہے تھے۔ السلام علیکم انکل۔ سر کے اشارے سے میرے سلام کا جواب دے کر انہوں نے 2 قدم صحن کی طرف بڑھائے، لیکن پھر پلٹے۔ لڑکی، تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ ابا، مجھے آپ سے بات کرنا تھی۔ میرے جواب سے پہلے ہی یمین اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیا؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ابا، وہ آپ کو پتہ ہے نا اماں نے نیلی کی شادی کے لیے؟ ہاں، تو پھر میں کیا کروں؟ عارفین بھی تو غلط نہیں کہتا، اس نے بائک کا سودا بھی کر لیا ہے، بہت اچھی حالت میں، بالکل نئی سمجھ لو۔ لیکن ابا جی، نیلی کے سسرال والے اگلے ماہ کی تاریخ مانگ رہے ہیں، تو دے دو تاریخ، 4 بندے آ کے نکاح پڑھا کے لے جائیں۔ تاریخ تو دے دیں گے، لیکن ابا، آپ نے جو 15 لاکھ روپے لیے تھے انوار الحسن زیدی سے، اس میں سے 2 لاکھ روپے دے دیں صرف۔ وہ رقم اب تک پڑی ہے کیا؟ وہ غصے سے بولے تھے۔ میں نے ساری رقم اپنی پارٹی کو دے دی تھی، اور یہ کیا خناس بات دیا اس عورت نے تمہارے دماغ میں؟ کوئی رقم نہیں ہے میرے پاس، 2 کپڑوں میں رخصت کرنا ہے تو کر دو، نہیں تو جہنم میں جاؤ تم۔ کس مرض کی دعا ہو؟ یونیورسٹی میں لڑکیوں سے دوستی کرنے گئے ہو، کماؤ، اور بہت ہی بخار اٹھ رہا ہے ہمدردی کا، تو کسی امیر زادے یا امیر زادی سے ادھار مانگ کر دو نیلی کی شادی دھوم دھام سے۔ وہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے۔ کیوں منہ لگتے ہو ان کے؟ پپھو نے نحیف آواز میں کہا تھا۔ اس شخص کی بے حسی جی چاہتا ہے۔ اچھا، فضول کچھ مت کہنا، باپ ہے تمہارے، آپ کو بھی ان کے علاوہ اور کوئی شخص نہیں ملا تھا شادی کے لیے؟ وہ جھنجھلا کر کھڑا ہو گیا تھا۔
چلو سجل تمہیں چھوڑاؤں، اور پپھو کو پریشان نہ ہونے کا کہہ کر میں چلی آئی تھی۔ پھر میں نے سنڈے کو گھر جانے کا مصمم ارادہ کر لیا تھا، اور جب میں نے ایک بار پھر ڈیڈی سے بات کی تو وہ حیران ہوئے تھے۔ تم اب بھی ملتی ہو ان سے؟ ڈیڈی، یمین میرے ساتھ پڑھتا ہے تو ملاقات تو ہو جاتی ہے۔ پلیز ڈیڈی، آپ ضرورت مندوں کی بھی تو مدد کرتے ہیں نا، اور اپنوں کی مدد سے تو دوہرا ثواب ہوتا ہے۔ اوکے۔ انہوں نے مجھے 50,000 کا چیک کاٹ دیا تھا۔ سنو، تمہاری پڑھائی کب تک ختم ہو جائے گی؟ 3-4 ماہ تک انشاءاللہ۔ تو پھر آپا کو بتا دو وہ آ جائیں 3-4 ماہ تک۔ ڈیڈی نے اماں کو مخاطب کیا تھا۔ میں چونکی تھی، لیکن میں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ تمہاری خالہ عاطف کے لیے کہہ رہی تھی، ہم نے ابھی ہاں نہیں کی۔ تمہارے ڈیڈی عاطف سے ملنے کے بعد ہی حتمی جواب دیں گے۔ تاہم 1-2 پرپوزل یہاں بھی ہیں، تمہارے امتحانوں کے بعد ہی انہیں حتمی جواب دیا جائے گا۔ ویسے ہم جلد ہی تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اوکے موم۔ میں خوش تھی کہ ڈیڈی نے کچھ تو دیا تھا۔ کچھ رقم میرے ذاتی اکاؤنٹ میں بھی تھی، کچھ اماں سے لے لوں گی، کم از کم 1 لاکھ روپیہ تو ہو۔ اور میں نے دیکھا تھا ڈیڈی اور اماں ایک دم بہت پرسکون نظر آنے لگے تھے، لیکن میرا سکون رخصت ہو گیا تھا۔ تو میرا اور یمین کا ساتھ ممکن نہیں، یہ بات تو میں پہلے بھی جانتی تھی۔ پھر زرمینہ صحیح کہتی تھی، یہ ملاقاتیں رنگ لائیں گی، اور صرف میں ہی نہیں، یمین بھی میری محبت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ جب میں واپس کیمپس گئی تو وہ بہت اپسیٹ تھا۔ خیریت؟ میں نے پوچھا تھا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں کل پپھو سے ملنے آؤں گی، میں نے اسے بتایا تو وہ یک دم پھٹ پڑا۔ کوئی ضرورت نہیں وہاں جانے کی، جانتی ہو عارفی نے کیا بکواس کی ہے؟ اس نے اماں سے کہا ہے کہ اگر وہ اس کی شادی تم سے کروا دیں تو وہ یہ رقم انہیں نیلی کی شادی کے لیے دے دے گا۔ میں نے بہت مشکل سے خود کو روکا، ورنہ میرا جی چاہا تھا کہ منہ توڑ دوں اس کا۔ اسے ہمت کیسی ہوئی اس طرح کی بات کرنے کی؟ وہ تو اماں نے ہی کہہ دیا کہ نیلی کی خاطر وہ کسی پر کیوں ظلم کریں۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور آنکھیں خون رنگ۔ پتہ ہے سجل، مجھے اب پتہ چلا کہ میں تمہارے نام کے ساتھ کسی اور کا نام بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو کیسے؟ سجل، کیا یہ محبت ہے؟ اور کیا تمہیں بھی مجھ سے محبت ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا تو وہ کچھ دیر یوں ہی میرے چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ میں جانتا ہوں کہ تیرے سب خواب ریشمی ہیں، تو میری کھدر رفاقتوں کا برم نہ رکھ سکے گا۔ پھر بھی جانے کس چور راستے سے یہ محبت میرے اندر دہ رہی ہے۔ سجل، آؤ آج ہم دونوں پہلی اور آخری بار اس محبت کا اعتراف کریں اور پھر بھول جائیں۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں سجل، بہت شدید، لیکن مجھے تم سے شادی نہیں کرنا۔ ہم دونوں نے زندگی کا سفر اکٹھے طے نہیں کرنا۔ پھر بھی اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی، جسے میں نے مکمل کیا۔ ہاں، پھر بھی ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہے۔ ویسے یار، تمہیں مجھ جیسے بندے سے کیسے محبت ہو گئی؟ وہ ہنسا تھا۔ اس اعتراف نے اسے شاد کر دیا تھا، لیکن میں اداس تھی۔ مجھے دکھ تھا کہ اس سے محبت کرنے کے باوجود مجھے اس کی رفاقت نہیں مل سکتی۔ پتہ نہیں، میں خود بھی تو نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کیسے ہوا۔ پہلی نظر میں تو وہ مجھے بے حد برا لگا تھا، اور میرا بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں نے سنا ہے کہ ایسی وارداتیں یوں ہی انجانے میں ہو جاتی ہیں۔ اچھا سنو، تم اب گھر نہ آنا۔ فضول میں عارفین نے کوئی بات کی تو میری لڑائی ہو جائے گی اس سے۔ لیکن مجھے نیلی کی شادی کے لیے یہ چیک دینا تھا پپھو کو۔ کیسا چیک؟ میری بات سن کر وہ بھڑک اٹھا۔ تو تم نے اپنے ڈیڈی سے نیلی کے لیے خیرات مانگی ہے؟ یامین، خواہ مت بڑکو، کوئی خیرات و برات نہیں ہے یہ۔ سوچو، اگر ہم آپس میں ملتے ہوتے تو کیا ڈیڈی نیلی کی شادی پر گفٹ نہ دیتے؟ تو یہ گفٹ سمجھ لو، اور یہ جو اس الگ لفافے میں نقد رقم ہے، یہ میری طرف سے اپنی کزن کے لیے گفٹ ہے۔ تم نے ڈیڈی سے کیا کہا تھا؟ وہ سنجیدہ تھا۔ کچھ خاص نہیں، بس نیلی کی شادی کا بتایا تھا، اور کہا تھا کہ انہیں نیلی کی شادی کے لیے گفٹ دینا چاہیے۔ وہ کچھ دیر بے چین سا رہا، لیکن پھر اس نے مجھے منع کیا کہ ابا کے سامنے میں یہ ذکر نہ کروں۔ انہیں پتہ چلا کہ اماں کے بھائی نے یہ گفٹ دیا ہے تو وہ کل ہی ان کے پاس ہاتھ پھیلائے پہنچ جائیں گے۔ تو تم کہہ دینا کہ تم نے ارینج کیا ہے، میں نے مشورہ دیا تھا۔
پھر وہ بہت دیر وہاں چپ بیٹھا رہا۔ میں جانتی تھی کہ وہ الجھ رہا تھا۔ سنو، یہ گفٹ نہیں، ادھار ہے، بالآخر اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ جب کبھی میرے پاس ہوئے دے دوں گا۔ اوکے، دے دینا۔ میں بہت کم اس کی بات سے اختلاف کرتی تھی۔ سنو، اگر نیلی کی شادی کی بات نہ ہوتی تو میں کبھی اتنا زیر بار نہ کرتا خود کو۔ کوئی زیر بار نہیں ہو رہے تم، اب فضول کچھ مت کرنا۔ اور وہ ایک گہری نظر مجھ پر ڈال کر چلا گیا تھا۔